अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। ये जो तकरीर की मियाँ साहब ने, जैसे वो तकरीर अभी हो रही थी तो साथ साथ सोशल मीडिया पे एक कमेंट्री शुरू हो गई कि ये तो मियाँ साहब ने एक तारीख़ी तकरीर कर रहे हैं और आज तक तो तारीख़ में ऐसी कभी कोई बात नहीं किसी लीडर ने की, कितने मतलब बड़े लीडर ने। तो ये मुझे बताएं कि इस तकरीर में ऐसी क्या चीज़ थी आपकी नज़र में जो इसको लोग तारीख़ी करार दे रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने अपने इरादे जो थे वो तो उस वक़्त इज़हार कर दिया जबकि उन्होंने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया। उसी वक़्त इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कहा कि अब कुछ होने जा रहा है, क्योंकि मियाँ साहब चुप थे उस वक्त तक, किसी से रब्ते नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा लगी हुई थी करने, मगर मियाँ साहब कुछ नहीं कर रहे थे। फिर मियाँ साहब ने जब मौलाना के साथ रब्ता किया और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब मौलाना के पास गए एंड सो ऑन, तो पता चल गया था कि मियाँ साहब अब कुछ करने वाले हैं, अब चुप नहीं रहेंगे, अब कुछ कर रहे हैं। ये पहला कदम है। उसके बाद ये फिर APC कॉल हो गई और जब ये रिपोर्टें आई कि वो अब बात भी करेंगे तो फिर सबको इस बात का एहसास था कि कुछ धमाका करने जा रहे हैं और अब अपनी जो साइलेंस है उसको तोड़ने जा रहे हैं। अब वो साइलेंस तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? नवाज शरीफ साहब का जो मेन इशू क्या रहा है, नवाज शरीफ साहब को किसी सियासी जमात ने या किसी इलेक्शन में तो इलेक्शन नहीं हारे क्योंकि इलेक्शन तो रिग थी, किसी सियासी जमात ने तो उनको नहीं निकाला। वो उनका तो हमेशा ये बयानिया रहा है कि मैं इलेक्शन जीत के आता हूँ, पहले इलेक्शन में धांधली मेरे ख़िलाफ़ की जाती है और उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट मुझे चलने नहीं देती। 1993 में उन्होंने कहा था मैंने डिक्टेशन नहीं लेनी। किससे डिक्टेशन नहीं लेनी? इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, बिकॉज गुलाम इसाक खान प्रेसिडेंट साहब जो उनको कह रहे थे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, उन्होंने कहा था मैंने नहीं लेनी। अब वो दिन है। उसके बाद फिर आपने देखा कि मुशर्रफ साहब के साथ भी झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि बहुत से इंसिडेंट्स हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं मैंने डिक्टेशन नहीं लेनी। आपको याद होगा जहांगीर करामत साहब ने एक बयान दे दिया था कि जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए। मियाँ साहब ने याद कर लिया और कहा कि ये आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, ये मेरा काम है, आप कौन होते हैं कहने वाले, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए। तो जहांगीर करामत ने कहा जी अगर आपको बात पसंद नहीं आई तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। उन्होंने कहा दे दीजिए, उन्होंने दे दिया इस्तीफ़ा। अब इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर काफ़ी गुस्सा था कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि नहीं खड़ा होकर पैसे की तैसी करनी चाहिए थी, क्योंकि बाद में जब मियाँ साहब वापस आए मुशर्रफ के दौर के बाद तो उसके बाद मियाँ साहब ने फिर वही किया, मुशर्रफ साहब की ट्रायल शुरू करा दी कि ये तो होगी। उसके बाद फिर और भी इश्यूज़ के ऊपर फिर वो डॉन लीक्स हो गई। तो मियाँ साहब तो पहले 93 के बाद नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट आप मदाखलत ना करें, जो इलेक्ट होके आते हैं उनको करने दें। उससे बहुत से पहलू हैं, सिर्फ ये तो नहीं कि जी ये है, वो फॉरेन पॉलिसी भी है, डोमेस्टिक पॉलिसी भी है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस बैलेंस, सब चीज़ें हैं। ये पहले वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने जो कि इस्टेब्लिशमेंट की पैदाइश थी मगर आके इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ रिवोल्ट किया। आज तक जो भी सियासतदान आए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आए हैं। भुट्टो साहब भी ऐसे ही है और उसके बाद जो लोग आए हाँ आपको पता ही है, मियाँ साहब भी आए, उसके बाद जुनेजो साहब उससे पहले आए, फिर मियाँ, मतलब एवरीबडी हैज़ कम ऑन द इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, बेनज़ीर साहबा जब आई तो शी वॉज डिपेंडेंट ऑन द इस्टेब्लिशमेंट और उनके ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ लगा दी थी कि आप आएंगी तो ये नहीं करेंगी, ये नहीं करेंगी, ये नहीं करेंगी, फॉरेन पॉलिसी को नहीं करेंगी, ये नहीं करेंगी। फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। आपको याद है फिर फैसला हुआ कि इसको निकाल देना है। इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा एक मुहिम चला के उनको निकाल दिया। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 1993 के बाद जो फैसले किए हैं सारे एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैसले थे और उनका मकसद यही था कि जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं उनका हक होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी भी बनाएं, डोमेस्टिक पॉलिसी भी बनाएं और उनकी हर जमहूरियत के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के डिपेंडेंट होती है। तो अब बात आई कि मियाँ साहब की जो स्पीच थी वो यही होनी थी। वो पहले दिन से जो अफवाहें चल रही थी, ख़बरें चल रही थी, जो हम लोग एनालिसिस कर रहे थे वो तो चुप थे, मगर जो एनालिसिस हो रहे थे वो यही हो रहे थे ना कि इस वक्त दो बयानियाँ, एक शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है, एक नवाज शरीफ साहब का बयानिया है नून लीग के अंदर।
شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کرنا ہے، وہ تو خیر بہت آگے نکل گئے. نواز شریف صاحب کہتے تھے نو، ان کا پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ بھائی میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تین دفعہ نکالا گیا ہوں، تو میں نے تو یہ ایک پرنسپل ایشو بنا لیا ہے، بیکاز اس کے بغیر ترقی ہو نہیں سکتی اس ملک میں، اور اگر جمہوریت ہی ہونی ہے تو پھر یہ، نہیں تو پھر نہ صحیح. تو انہوں نے بہت بڑی اس کی قیمت ادا کی ہے انہوں نے. اب یہ وقت نہیں ہے کہ وہ قیمت جو ادا کی ہے اس سے پیچھے ہٹیں گے وہ. اب ان کو ایک اور بھی ساتھی مل گیا، ان کی ڈاٹر مریم بھی اتفاق کرتی ہے ان کے ساتھ. اور نون لیگ کے اندر جو بہت سے ایلیمنٹس ہیں، جو پرانے ایلیمنٹس نہیں، جو نئے ایلیمنٹس ہیں، وہ سارے اتفاق کرتے ہیں کہ یار بہت ہو گیا ہے. اور یہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ پنجاب بیس پارٹی ہے. پنجاب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی گڑھ رہی ہے، اس کی گھر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اور اب پنجاب کے اندر نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا رول نہیں ہونا چاہیے. اب وہ پرانا گارڈ جو ہے، پرانے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے، ان کے اوپر بڑا پریشر آ جاتا ہے. اچھا وہ جب پریشر آتا ہے تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر کے کہتے ہیں یار آپ ہمیں کہاں دھکیل رہے ہیں، یہ تو نواز شریف کے بیانیے کی طرف دے رہے ہیں، آپ ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہیں، ہم تو آپ کے لوگ ہیں. اب ہوا یہ کہ وہ آپ کے لوگ تو انہوں نے پی ٹی آئی میں بھیج دیے. اب جو رہ گئے ہیں وہ ان کی اہمیت نہیں رہی. اب عوام جو ہے وہ پرانے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، عوام نواز شریف کے ساتھ ہے، مریم کے ساتھ ہے. اس لیے جو بھی ہوگا بیانیہ انہی کا ہوگا. اب شہباز شریف صاحب کو موقع دیا تھا پارٹی نے، نواز شریف صاحب نے کہا اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ میں کام کر سکتے ہیں، چلیے آپ کر کے دیکھ لیجئے. آپ نہیں کر سکیں گے، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے. یہ اندر کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں میرے ساتھ یہ ہوا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. وہ نہیں ہوا نا، ان کا بیانیہ نہیں چلا. آج نظر آ رہا ہے بیانیہ نہیں چلا. تو اب پھر نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ دیکھ میں تیرے نال کھڑا رہا، تیرا بیانیہ نہیں چلتا پیا، اور ہن وقت گزرتا جا رہا ہے. اب ان کے ارادے جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہیں کہ یہ ہمیں چپ کرا کے بٹھا کے ایگزائل کر کے اور اپنا پورا کام تیاری کر رہے ہیں. یہ لمبا پروجیکٹ ہے، اور یہ آپ کی غلط فہمی اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بات کریں گے یا آپ کو کوئی سپیس دیں گے. تو پھر شہباز شریف صاحب بیچارے کیا کرتے ہیں، انہوں نے تو پوری کوشش کر لی تھی نا کہ کوئی راستہ نکل آئے. وہ راستے نہیں نکل رہے تھے. اب وہ دھکیلے گئے ایک کونے میں. اب پھر نواز شریف صاحب نے اب کہا کہ اچھا چلو ابھی وقت ہے، اب مجھے بات تو کر لینے دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 6 8 9 مہینے سے چپ ہوں. 2 سال سے میں 2 سال سے چپ ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف وک گیا، ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گئی ہے، اور اوپر سے ہمارے اوپر الزام لگ رہا ہے، این آر او مانگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یار ہمیں مل بھی کچھ نہیں رہا، بدنام بھی ہو رہے ہیں. ہمارے عوام، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے سپورٹرز بیزار ہو رہے ہیں اور مایوس ہو رہے ہیں، اور دوسری پارٹی اسٹرینتھن ہو رہی ہے، حالانکہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے، بری حالت ہے ان کی، مگر ہماری جو یہ چپ رہنا ہے یہ ہمارے نقصان میں ہمارے لیے. اب ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، کچھ انسپریشن دینی چاہیے. اوپر سے یہ اب ایک نیا ڈائمینشن آ گیا. مارچ کے اندر، اگلے مارچ میں سینٹ کے الیکشنز ہیں. اب آپ نے دیکھ ہی لیا پارلیمنٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے. جو چاہیں قانون پاس کر لیتے ہیں، حالانکہ میجورٹی نہیں ہے. اگر جوائنٹ ہاؤس ہو تو میجورٹی نہیں ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ فون کر کے میجورٹی کریٹ کر دیتے ہیں. اور اب تو الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ اسپیکر نے جو گنتی کی ہے اس وہاں بھی دھاندلی کر دی اس سے. وہ کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہا آپ کو کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اب اور ہم کتنا یہ اس قسم کا جو فساد ہے، یہ جو ڈرامہ ہے، یہ جو فراڈ ہے، کب تک یہ چلے گا. تو تمکنت اس وجہ سے اب موقع ملا ہے، اور پارٹی نے کہا جی ٹھیک ہے میاں صاحب تسی بول لو. اب کوئی راستہ نہیں لا، سب کچھ جیلیں کاٹ رہے ہیں، کوئی فراڈ کیسز چل رہا، رہ کے گیا پیچھے. مریم کہتی ہے 3 دفعہ تو میں وہی ہوں، اور ڈال دیں، پھر سب کو ڈال دیں، کوئی بات نہیں، کیا ہو جائے گا. مگر ہم کیسے اس کا حصہ بن سکتے ہیں. مارچ میں الیکشنز ہیں سینٹ کے. اس وقت یہ جو بھی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا سکتے، بیکاز سینٹ کے اندر ان کی میجورٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کی اور ان کی الائنس کی. مگر مارچ کے بعد سینٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ سے چلی جائے گی. جب وہ چلی جائے گی تو پھر تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہو جائے گا. پھر تو ہر قسم کی قانون پاس ہو جائیں گے، جس کے ساتھ پریزیڈنشل رول بھی آ سکتا ہے، جس کے ساتھ پریزیڈنشل سسٹم بھی آ سکتا ہے، جس کے ساتھ ایکسٹینشنز بھی ہو سکتی ہیں، جس کے ساتھ ہر قسم کے قانون بن سکتے ہیں، اور بالکل اگلے 10 سال کا ایجنڈا پکا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی قانونی طور سے. اس لیے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب وقت نہیں رہا. مولانا کو ہم نے روک لیا تھا پچھلے سال، مگر اور وہ اسی لیے کیونکہ بیانیہ کوئی اور چل رہا تھا نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا. اب انہوں نے دیکھا ہمیں سہولت تو مل نہیں رہی. اب وہاں سندھ کے اندر رہ کیا گیا ہے، گورنمنٹ نے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی جو بست کی ہوئی ہے،
جو پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا ہوا ہے ان کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ اب یہی رہ گیا نا کہ زرداری صاحب ہسپتال میں ہیں یا جیل میں ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو کچھ نہیں. پیپلز پارٹی کو تو دھکیلا ہوا ہے جو اس قسم کا جو، اور اوپر سے تلوار کے جی گورنر رول لگا کے سب کو اندر کر دیں گے، یہ کر دیں. وہ کہتے ہیں یار پھر اب یہ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے پھر. تو اس لیے اب آہستہ آہستہ یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں حکومت جو کر رہی ہے اور ادارے جو کر رہے ہیں، وہ نیب فار ایگزامپل، FIA، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سینس آف فرسٹریشن، اور آگے سینٹ الیکشن سے پہلے اگر کچھ کرنا ہے، اگر کوئی دھکے لگانے ہیں، اگر کوئی دیواریں گرانی ہیں تو لا دو پھر، ہو کیئرس. مگر اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں رہنی، فارغ ہو جاؤ گے آپ. اور یہ جو ساری پالیسی ہے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی کہ ایک صفحے پہ مل کے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو ختم کیا جائے اور ون پارٹی اسٹیٹ بنائی جائے، وہ کامیاب ہو جائے گی. اس کے بعد تو پھر ضرورت نہیں پڑے گی کسی چیز کی. اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اینٹی، تو ہسٹورک اس لیے ہے کہ پہلی دفعہ کسی نے اتنا کھل کے بات کی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے اور بتایا ہے کہ کہاں کیا اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. اور یہ اس سٹیج پہ یہ کیا ہے جس سٹیج پہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا تھا. اب نہ فرشتے نہ خلائی مخلوق، وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے دانے آتے تھے، مگر ایک کنسسٹنٹلی ہول ایک پیراڈائم جو ہے، ایک بیانیہ کے طور پہ اب نواز شریف صاحب کھل کے آ گئے اور اب کوئی گنجائش نہیں رہی. اور میرا خیال ہے PTI کا بھی یہی تھا کہ کرو، پھر آگے ہوتے کرو. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اب اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو جائے گی، نون PTI کے ساتھ اور ان کی حمایت کرے گی اور ان کو اور مارے گی. اب دیکھنا آگے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کرتی کیا ہے. مگر ہسٹری اس لیے ہے کہ یہ ایکیڈیمک ڈسکشنز ہوتی تھیں، ٹویٹر کے اوپر باتیں ہوتی تھی. اب مین سٹریم میں یہ بات آ گئی ہے کہ اس ملک کی کرائسس کیا ہے، جمہوریت کا مطلب کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے، تاریخی رول کیا رہا ہے، آگے آج کیا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. میاں صاحب کے پہلے دن سے 3 ڈیمانڈز تھے. پہلی بات کہ یہ الیکشن ریگڈ تھی، اور کس نے ریگ کی، مگر چلے اس بات کو بھی آگے نہیں بڑھاتے، مگر ریگڈ تھی. ایک فریش الیکشن کرائیں، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کیا، وہ تو کہتے تھے آرمی کا رول نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ وہاں تو چھوڑ ہی دیا، انہوں نے کہا جی فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے، اور الیکٹرل ریفارمز ہونے چاہیے، اور فوری الیکشن ہونی چاہیے. یہ ان کا ڈیمانڈ تھا. اور ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے، آگے جا کے جو اگر ہم جیتتے ہیں تو ڈیریل نہیں کریں گے، کیونکہ ڈیریلمنٹ ہوتی رہی ہے، ان کا یہ موقف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فار آل دیز ریزنز یہ بڑا ہسٹورک ہے. نہ بھٹو صاحب نے یہ کیا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن نہیں لی انہوں نے آخر تک، اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا آپ نے دیکھ ہی لیا. انفیکٹ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑی کمزور تھی جب بھٹو صاحب آئے، انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کو خود مضبوط کیا، پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہضم کر لیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھ ہی لیا، میاں صاحب کو بھی بلایا، پھر میاں صاحب جب تھوڑے سے آزاد ہونے لگے تو اڑ گئے. محترمہ آئی، انہوں نے تھوڑا بہت ایسے کیا، اڑا دیا. پھر اگلی دفعہ محترمہ آئی تو وہ بڑی بیہیو کر کے آئی، پھر بھی اڑ گئی وہ. اب آ کے آپ سمجھیں کہ میاں صاحب نے یا نون لیگ نے پسند کیا ہو یا نہ کیا ہو، انہوں نے یہ جو کر دیا ہے نا کہ جی اب مین پرنسپل کانٹرڈکشن اس ملک کا کیا ہے. اگر جمہوریت ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہیز ٹو اسٹے آؤٹ. دس از دا پرنسپل کانٹرڈکشن. کرپشن از ناٹ دا مین پرنسپل کانٹرڈکشن. اسٹیبلشمنٹ اور PTI کہہ رہے ہیں کرپشن از دا منیمم. اچھا یہ کرپشن از دا پرنسپل کانٹرڈکشن، اس کو حل کریں تو ملک ترقی کرے گا. ان کا بھی یہ بیانیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دخل نہ دے، ہم اچھے کام کر رہے تھے، ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے تھے، ہم بہتر کام کر رہے تھے. اب یہ 2 بیانیے چل رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ اتنی کھل کے بات سامنے آ گئی ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا. اب مین اسٹریم نیوز پیپرز انگریزی میں تو بات کر جاتے ہیں، ہم لوگ بھی کبھی ایسے کر کے بات کر جاتے ہیں، مگر اب سوشل میڈیا ساری دنیا دیکھتی ہے، سب دنیا پہ بات ہوتی ہے، یہ بات چھپی نہیں رہی. اور آپ دیکھیے میاں صاحب کی جو تقریر ہے PTI کو تو نہیں پسند آئی ہوگی، وہ تو کہیں گے اچھی بات ہے انہوں نے یہ کیا پریس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہوگی. آپ چلے جائیں میاں صاحب کے سپورٹ بیس میں، پنجاب میں جائیں، دیہاتوں میں جائیں، جو لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کھوکھوں پہ، ایسے جیسے پرانے زمانے میں کرکٹ میچ نہیں دیکھتے تھے لوگ اکٹھے ہو کے، اس طریقے سے لوگ اکٹھے ہو کے میاں صاحب کی اسپیچ سن رہے تھے. اور جو میری فیڈ بیک ہے، سارے خوش ہیں کہ ہن بولے ہیں میاں، ہن ساڈا شیر بولے ہے. اب یہ ایک بیانیہ بن گیا ہے. اب اس بیانیہ کو بند کرنا کے لیے بہت مشکل کام ہے. اس بیانیہ کو بند کرنا آج نہیں کل نہیں پرسوں. کوئی نیشنل کرائسس ہو جاتی ہے نا، نیشنل کرائسس،
مطلب ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی پریا اسٹیٹ بنا دیتی ہے, سینکشنز لگا دیتی ہے, ہندوستان کے ساتھ جھڑپ ہو جاتی ہے. کوئی بھی نیشنل کرائسس اگر آ گئی نا اس ملک کی, خدا نہ خواستہ, تو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ اڑ جائے گا, عمران خان اڑ جائے گا, اور لوگ پھر کہیں گے کہ بلاؤ نواز شریف نے واپس, اور خود اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے پاس جائے گی کیونکہ عوام آپ کے ساتھ ہے تو چلیے. اور یہ صرف پنجاب کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہے کہ فاٹا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا بیانیہ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ آنا شروع ہو گیا. مولانا فضل جو کہ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے, کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں ہمیشہ یہ, اسی لیے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کتنے سال, میرا خیال 10 سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا کے رکھا. تو وہ تو ان کے بندے تھے, نواز شریف ان کے بندے تھے. ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا ووٹ ہم لے کے آتے ہیں, اور ہمیں پھر کہا جاتا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, اور ہمارے اوپر الزام لگا کے ہمیں نکال دیا جاتا ہے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک محاذ بن رہا ہے اس ملک کے اندر. انفارچونیٹلی بڑی بری بات ہے یہ, کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیلنگ ہے, سندھ کے اندر, انٹیریئر سندھ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیلنگ ہے. بھٹو صاحب مارے گئے, بے نظیر ماری گئی, بیانیہ وہاں یہی ہیں کہ اس میں کچھ دال میں کالا ہے کس نے, کہ کون کس کا کیا رول تھا. پنجاب کے اندر جو کہ گڑھ ہے اسٹیبلشمنٹ, وہاں باتیں شروع ہو گئی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں ہو گئی. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مولانا فضل پشاور ویلی, پشاور اور پشاور کا جو سارا علاقہ ہے, جو کہ ایک زمانے میں نیشنلزم کی طرف جاتا تھا, سیکولر نیشنلزم, وہ اب ریلیجس نیشنلزم کی طرف, اور وہ اٹس ناٹ اٹس اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اسی طریقے سے فاٹا کے اندر. تو اس لیے یہ جو سارا الائنس بن رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھیے نا, پیپلز پارٹی انٹیریئر میں ٹھیک ٹھاک ریزسٹنس کریٹ کر سکتی, پنجاب کے اندر ٹھیک ٹھاک نواز شریف ریزسٹنس پیش کر سکتی, فاٹا کے اندر پی ٹی ایم ٹھیک ٹھاک ریزسٹنس کر سکتی ہے, پشاور کے اندر مولانا ریزسٹنس پیش کر سکتے ہیں, بلوچستان کے اندر پشتون علاقوں کے اندر جے یو آئی اور ریلیجس وہ کر سکتے ہیں, نیشنلسٹ جو ہیں بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی آؤٹ باہر بیٹھے ہوئے نا, مینگل باہر بیٹھا ہوا ہے, باقی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, یہ ادھر ایک ڈومینو ایفیکٹس ہو رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اگر اسٹیبلشمنٹ کو بھی بات سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ان کے چھوٹے شارٹ ٹرم مقاصد ہیں یا کچھ لانگ ٹرم مقاصد ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ چیلنج ہوں گے, اور ٹھیک ٹھاک چیلنج ہوں گے, اور اس میں ملک کو بہت خطرہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ مسائل حل ہوں, بیٹھ کے مل کے, اور ہر ادارہ اور ہر سیاسی جماعت, سیاستدانوں کے اوپر یہ جو کرپشن کے الزام لگتے ہیں یہ ختم ہوں, سیاستدان اپنے صحیح طریقے سے کارروائی کریں, اپنی کام کریں, اور اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, اور دونوں مل کے اس ملک کو چلائیں. اگر ایسے نہیں ہوگا, اب جو جس طریقے سے مل کے چلا رہے ہیں یہ اینٹی ڈیموکریٹک ہے, یہ ڈکٹیٹوریل ہے, اس کے اندر جان نہیں ہے. نہ یہ معیشت ریوائیو کر سکتے ہیں, یہ پنجاب میں چیف منسٹر نہیں تبدیل کر سکتے, تو یہ آگے کہاں جائیں گے؟ پنجاب آدھا پاکستان ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جی. اور آج اب جو الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ کرپشن کے اندر پی ٹی آئی, اور جو ان کے پروجیکٹس کے اوپر جو باتیں شروع ہو گئی ہیں, اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور اوپر سے نیب جو ون سائیڈڈ کارروائی کر رہی ہے وہ بھی ایکسپوز ہوگی, کمپلیٹلی ایکسپوز ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور کہ یہ ایک بہت سیریس کرائسس ہے, اور یہ کرائسس اب بڑھے گی, یہ کم نہیں ہوگی. ابھی جو آپ نے بات کی کہ نواز شریف صاحب نے اس لیے یہ ضروری سمجھا یہ سب کچھ کہنا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں چپ رہ کے مل بھی کچھ نہیں رہا, بدنامی علیحدہ ہو رہی ہے, تو شاید وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم جو لب بستہ رہے قتل تو پھر بھی ہوں گے, ہم جو لب بستہ رہے قتل تو پھر بھی ہوں گے, نام قاتل کا بتاتے ہوئے مارے جائیں. واہ, بس یہی اسی قسم کی بات ہے کہ اب اگر یہاں پہنچ گئے ہیں تو پھر اور راستے بند کر دیں گے تو لوگ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں, لوگ پھر باہر آ جاتے ہیں, اور یہاں وہی صورتحال ہو رہی ہے سیاسی طور پہ اور معاشی اکنامک طور پہ راستے بند ہو رہے ہیں. آپ یہ راستے بند کرنے کی بات کریں, کل بھی یہ بہت یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اب جی میاں نواز شریف صاحب نے کشتیاں جلا دی ہیں, اور جو مفاہمت شہباز شریف صاحب کے تھرو ہوتی تھی اور ہو رہی تھی وہ اب دروازہ بند ہو گیا. تو آپ کا خیال ہے واقعی اب کشتیاں جل گئی اور شہباز شریف کے تھرو, کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ہوتی تھی اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے پاس یہ ہے قابلیت کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے تھے اور دروازہ ڈھونڈ لیتے تھے. اب آپ کا خیال ہے کہ وہ راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے؟ بالکل نہیں. دیکھیے جب نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں نا
तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, कमज़ोर पार्टी, मजबूत पार्टी। अगर एक पार्टी कमज़ोर लगे तो मजबूत पार्टी उसके ऊपर से गुजर जाती है। अगर एक पार्टी मजबूत लगे तो फिर दूसरी पार्टी उससे बात करना शुरू कर देती है। तो ये नेगोशिएशंस होते हैं। इसको कह सकते हैं गुड कॉप बैड कॉप। अभी पहले ये होता था कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे रहती थी और जो इनके मोरे होते थे वो बैड कॉप्स होते थे, और एस्टैब्लिशमेंट प्रिटेंड करती थी कि नहीं नहीं हम तो न्यूट्रल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अब वो सूरत हाल नहीं रही। नून लीग के अंदर भी ऐसी सिचुएशन थी, हार्ड लाइनर्स, सॉफ्ट लाइनर्स। नेगोशिएशन जब करनी हो ना तमकनत, तो एक ही लाइन लेके जो कि फेल हो रही है वन आफ्टर दी अदर, उससे नेगोशिएशन नहीं होती। ये अगर रास्ता आगे बनाना है तो यही एक तरीका है कि आप खड़े हो जाएं और आप कहें हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। क्योंकि अगर आप लड़ते हैं और कोई मर भी जाते हैं तो ये आपके गले नहीं पड़ेगी, उनके गले पड़ेगी। तो इसलिए नेगोशिएशन के लिए भी, रास्ते ढूंढने के लिए भी खड़ा होना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंडिया कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और आप कहते हैं यार इसी तो खड़ी नहीं हो सकते, तो उनकी करिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। नहीं तो फिर इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ क्या, वो कर ही देगा जो उसने करना है। वो कहते लम्बे पे चढ़ जाओ, पहले सी मंगने होने भी मांग लेने। जब आप कहेंगे ऐसी तैसी तुम्हारी, हम न्यूक्लियर कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर इंडिया कहते हैं। तो हालांकि वी नो दे आर मोर पावरफुल, बट जब आप खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी को सोचना पड़ता है कि यार है रास्ता जड़ा है, ये करना है या नहीं करना। हमेशा ये कहा जाता है नेगोशिएशंस में भी और सियासतदान में भी और पॉलिटिक्स में भी कि अगर एक मसला है उसको जंग के ज़रिए हल करना है तो उससे बेहतर ये है कि जंग की थ्रेट, जंग की धमकी के ज़रिए उस मसले को हल कर लिया जाए। ये नहीं कि एक्चुअली जंग कर दी जाए, क्योंकि अगर एक्चुअली जंग हो जाए तो दोनों का नुकसान है। अब एक तरफ से जंग हो रही थी, एक तरफ से जंग हो रही थी नून लीग के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर। अब वो खड़े हो गए हैं, अब वो कहते हैं चलो फिर असी भी लड़ने हैं। इसके साथ रास्ते निकलेंगे आगे, इसके साथ रास्ते बंद नहीं होंगे, इसके साथ रास्ते निकलेंगे। और ये पीटीआई ने बहुत बड़ी हमाकत की है सियासी तौर पे। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि इजाज़त मिल गई सुनने की हमें, मगर अगर ये स्पीच ना सुनते लोग तो पीटीआई का ये एनालिसिस है ना कि ये एस्टैब्लिशमेंट और नाराज़ हो जाएगी। होने दो नाराज़, पहले नहीं नाराज़, जहाँ तक ले आए उनको इकामा के ऊपर निकाल कुल के फारग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब रह क्या गया है? क्या रह गया था? कुछ भी नहीं रह गया था। तो ये लड़ाई करने के लिए तैयार होगी नून लीग तो फिर इनको कुछ मिलेगा। अगर लड़ाई करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। और अब विंडो बड़ी थोड़ी रह गई है, थोड़ी सी विंडो रह गई है। अब से लेके मार्च से पहले पहले नून लीग ने शहादत करनी है। अगर शहादत नहीं करेंगे तो शहादत हो जाएगी तो कत्ल हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर शहादत के लिए तैयार हो जाएंगे तो शहादत भी नहीं होगी, कत्ल भी नहीं होंगे, और शायद कोई और रास्ते निकल आए। इसलिए शहबाज शरीफ साहब का अभी भी रोल है आगे, ये ना कहें कि रोल नहीं है, उनका अभी भी रोल रहेगा, क्योंकि अब गेम जो है ना एक और लेवल पे चलेगी। इसीलिए उन्होंने जो प्लान अडॉप्ट किया है वो डिस्कस कर लेते हैं, वो भी सोच समझ के किया है इसी वजह से। ये शहबाज शरीफ साहब के लिए भी मेरे ख्याल में वो ये सोच रहे हैं कि निकल ही आती है कहीं ना कहीं से गुंजाइश, किसी का इश्क कभी आखिरी नहीं हो।